अभी इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से भिजवाई जाने वाली वो खुफिया रिपोर्ट है जो कि रिपोर्ट नहीं बल्कि तोप का एक गोला है। इस रिपोर्ट में जो है खुद सिंध पुलिस के आईजी ने कराची के एक सिटिंग डीआईजी, 3 सिटिंग डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, 30 डीएसपीज और 60 थानों के एसएचओ समेत कोई 258 पुलिस अफसरों और एहलकारों पर जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की मुकम्मल सरपरस्ती के इल्ज़ामात आयद किए हैं। यानी इन डीआईजीज़ और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ और इन डीएसपीज़ और एसएचओस और उनके एहलकारों पर जो है ख़ुद जुआ, सट्टा, गुटखा, मावा, फहाशी के अड्डों और ख़ुद तेल चोरी, रेती बजरी चोरी और लोहा चोरी की वारदातों की मुकम्मल सरपरस्ती के इल्ज़ामात जो है वो आयद किए हैं। ये रिपोर्ट जो है ख़ुद वज़ीर आला सिंध को भी भिजवाई गई है और डीजी रेंजर्स को भी। वज़ीर आला सिंध ने जो है इस रिपोर्ट को देखने के बाद आईजी सिंध को ताकीद की कि ये रिपोर्ट जो है ये उसकी जो है ख़ुद आईबी से और स्पेशल ब्रांच से जो है बाकायदा वेरिफिकेशन करवाई जाए। जब तक इसकी वेरिफिकेशन नहीं की जाती उस वक्त तक जो है इन 258 पुलिस अफसरों और एहलकारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। जिसके बाद जो है आईजी सिंध ने ये रिपोर्ट जो है वो आईबी को भी भिजवा दी और स्पेशल ब्रांच को भी। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो रिपोर्ट भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो रिपोर्ट भिजवाई है ख़ुद आईजी सिंध की जानिब से, इस रिपोर्ट में जो है वो कुछ और जो है वो साजिश की बू जो है वो साफ़ तौर पर आ रही है। उनका ये कहना है कि पिछले कई माह से जो है ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के माबैन एक सर्द जंग जो है वो सुपरमेसी की चल रही है। क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि ख़ुद जावेद आलम ओडो जो है वो नेक्स्ट आईजी के सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं और इसका इल्म ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी को भी है। लिहाजा कहा यह जा रहा है कि सिंध पुलिस के आईजी जो है वो उन्हें सिंध पुलिस के नए सरबराह बनने से रोकने के लिए मुबैन तौर पर उनको एक नाकाम कराची पुलिस चीफ साबित करने के लिए जो है वो इस किस्म के उच्चे हथकंडों पर उतर आए हैं। जिन 258 पुलिस अफसरों और एहलकारों के ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट भिजवाई गई है, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से जो है इससे नस्ल परस्ती की भी बू आ रही है। यानी कि जो डीआईजी और जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ को मेंशन किया गया है और जो 25 के करीब डीएसपीज़ हैं उनमें जो है वो अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो या तो कराची से है या जिनका ताल्लुक पंजाब से है, किसी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, कोई जो है किसी दूसरे सूबे से है, किसी एक का ताल्लुक भी जो है वो सिंध से नहीं बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो डीआईजी है वो साउथ जोन के डीआईजी असद रज़ा है। इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ हैं उनमें जो है एक तो कैप्टन फैज़ान हैं, ख़ुद केमाड़ी टाउन के एसएसपी हैं, इसी तरीके से कोरंगी टाउन के एसएसपी तारिक नवाज़ है और सिटी के जो एसएसपी हैं वो आरिफ अजीज़ हैं। इसी तरीके से एसएचओस को देखा जाए या डीएसपीज़ को देखा जाए तो इसमें जो है वो अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो या तो कराची से है या फिर पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से है। तो ये जो रिपोर्ट जिस किसी ने भी मुरतब की है इसमें नस्ल परस्ती का जहर को शामिल किया गया है। कहा यह जा रहा है कि 2 रोज़ कबल जो कांस्टेबल की कत्ल की वारदात हुई थी ख़ुद साइट सुपर हाईवे पर, यानी सदाम हुसैन की, जो कि एक ख़ातून एमपीए का गनमैन था, उसके कत्ल के बाद जो है कोई रात 12 बजे जो है सिंध पुलिस के आईजी ने एक हंगामी मीटिंग तलब की थी जिसमें कराची के जोनल डीआईजीज़ को, डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ को और एडिशनल आईजी को भी मदऊ किया था, तलब किया था। लेकिन कराची पुलिस के तमाम जोनल डीआईजीज़ और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ ने कहा जा रहा है कि आईजी सिंध की उस हंगामी मीटिंग का ये कहकर बाइकाट किया कि वो पहले ही जो है उनके एडिशनल आईजी कराची जो है एक मीटिंग कॉल कर चुके हैं, तलब कर चुके हैं, वो उस मीटिंग में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने ख़ुद आईजी सिंध को हरी झंडी दिखा दी। तो इस तरीके से कराची पुलिस जो है वो इस वक्त आईजी सिंध
سندھ کے رویے سے بالکل نالا ہیں اور اس سے آئی جی سندھ کے رویے کے خلاف جو ہے وہ بطور احتجاج جو ہے وہ ان کے تمام میٹنگوں کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرتی چلی آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں آئی جی سندھ کی جانب سے جو ہے یہ 258 پولیس افسروں اہلکاروں کی جو ہے لسٹ اچانک جو ہے وہ منظر عام پر آئی، جس پر جو ہے اس ڈی آئی جی اسد رضا اور تینوں ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور کوئی 30 ڈی ایس پیز اور 60 تھانوں کے ایس ایچ اوز کے خلاف جو ہے یہ رپورٹ راتوں رات مرتب کر لی گئی، اور اس پر جو ہے رپورٹ میں ان تمام پر یہ الزامات عائد کیے گئے کہ یہ جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کی مکمل سرپرستی کر رہے ہیں۔ معاملہ ہے کیا؟ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ کراچی میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آ چکی ہے، یعنی پچھلے جو ہے کوئی ایک ماہ کے دوران جو ہے 10 11 12 پولیس کانسٹیبل جو ہے دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کی شروعات جو ہے خود ڈیفینس کے پوش علاقے سے کی گئی، اور اس کے بعد یہ وارداتیں بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ساؤتھ زون سے ایسٹ زون سے جو ہے ویسٹ زون میں چلی گئی۔ اب ایک طرف تو پولیس والے مر بھی رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد آئی جی سندھ کی جانب سے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی، ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے آئی جی سندھ کی جانب سے یہ جو لیٹر جو ہے بھجوا دیا گیا، اس لیٹر کے نتیجے میں سندھ کراچی پولیس میں جو تھوڑا بہت دم خم تھا دہشت گردوں سے لڑنے کے حوالے سے، وہ دم خم بھی جو ہے بالکل 0/0 ہو گیا اس زہریلی اور نسل پرستی پر مبنی رپورٹ کے نتیجے میں۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ جو الزامات ان پر عائد کیے گئے ہیں کراچی میں آرگنائزڈ جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس میں پکنگ چوز کی گئی ہے یعنی کہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے، تو کیا صرف ساؤتھ زون میں ہی یہ سب کچھ آرگنائزڈ جرائم کے اڈے چل رہے ہیں؟ سب سے زیادہ کراچی میں تو آرگنائزڈ جرائم کے اڈے خود ایسٹ زون کے ملی ڈسٹرکٹ میں چل رہے ہیں۔ ملی ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ آئی جی صاحب کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، کسی نے بھی یہ رپورٹ مرتب کی ہے انہیں کیا ملی ڈسٹرکٹ میں جو ہے یہ ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا انہیں جو ہے خود ویسٹ زون کا منگو پیر کا علاقہ یا خود ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کیا انہیں جو ہے کچھ بھی نظر نہیں آیا؟ وہاں کیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ وہاں سب سے بڑے آرگنائزڈ جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ پوری کی پوری رپورٹ ہی بددیانتی پر مبنی ہے، لہٰذا اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو ایک ناکام کراچی پولیس کا چیف ثابت کرنے کے لیے جو ہے یہ زہریلی رپورٹ جو ہے مرتب کروائی گئی، اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں خود ڈی جی رینجرز کو بھی جو ہے مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈی جی رینجر جو ہے سمریز خان تنولی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے خود سی ٹی ڈی کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں وہ ہے آزاد خان تنولی۔ تو آزاد خان تنولی کا جو چینل ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سندھ پولیس کے آئی جی نے استعمال کیا ہے، تاکہ اس ساری رپورٹ میں جو ہے وہ آئی جی سندھ نے ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے، خود پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ رینجرز کا کاندھا استعمال کیا ہے ڈی آئی جی ساؤتھ کے خلاف، اور ان تینوں ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور باقی جو ایس ایچ اوز ان تمام کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے رینجرز کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب چونکہ رپورٹ جو ہے اس کی اب اثر نو جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کو مرتب کروانے میں اور اس کی ویریفیکیشن میں جو ہے وہ انٹیلیجنس کی جو ایس پی ہے خود اسپیشل برانچ کی سوائے حزیز کا کاندھا استعمال کیا گیا ہے۔ انہیں یہ آفر لالچ دی گئی کہ وہ انہیں کسی ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی لگا دیں گے، تو ان سے اپنی مرضی کی رپورٹ جو ہے وہ بنوا لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آئی بی میں کہتے ہیں کہ خود آزاد خان کا ایک اچھا اثر رسوخ ہے، تو آئی بی سے بھی جو ہے وہ اپنی مرضی کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کروا لیں گے، یعنی یہ 258 پولیس افسران ہیں، ان اہلکار جو ہے ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے پر جو ہے وہ آئی جی سندھ اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس وقت ہمیں بضد نظر آ رہی ہے۔ محض صرف اور صرف جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا آئی جی سندھ بننے کا راستہ روکنے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئی جی سندھ وہ نہیں بن پاتے تو پھر یہ اتنی بڑی لمبی چوڑی رپورٹ مرتب کر کے
21 کے لیے جو ہے وہ راہیں ہموار کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ راہیں جو ہے خود آزاد خان تنولی جو کہ گریڈ 21 کے سب سے جونیئر ترین افسر ہیں اس وقت سندھ پولیس میں، ان کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہے تاکہ اگر آئی جی غلام نبی میمن 31 دسمبر 2025 کو ریٹائر ہو جائیں تو وہ اپنے جانشین کے طور پر جو ہے وہ اپنے اعتماد کے افسر جو ہیں جو کہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے آ رہے ہیں، یعنی آزاد خان تنولی کو جو ہے وہ سندھ پولیس کا آئی جی بنوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ 258 پولیس افسروں اہلکاروں کے خلاف یہ نسل پرستی پر مبنی جو ہے مبینہ طور پر جو ہے رپورٹ مرتب کروائی گئی، اور اب اس رپورٹ کو ایک طریقے سے چارج شیٹ بنا کر جو ہے اس میں جن افسروں کے نام ہیں انہیں جو ہے ان کے عہدوں سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 60 تھانوں کے ایس ایچ اوز جن کے نام ہیں اس لسٹ میں، وہ لسٹ جو ہے بھجوا دی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہ ان تمام کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کر کے انہیں سسپینڈ کیا جائے اور انہیں بی کمپنی بھجوایا جائے۔ اب یہ 60 تھانوں کے ایس ایچ او ہیں، یہ سارے کے سارے ظاہر لاڈلے ہیں۔ اس میں سے آدھے تو خود جو ہے وہ وزیر داخلہ کے پینل سے لگے ہوئے ہیں، ان کے چینل سے آئے ہوئے ہیں، کچھ دوسرے وزراء کے سفارشوں پر ہیں، کچھ جو ہے خود وزیر اعلیٰ کے سفارش پر ہیں، کچھ جو ہے اس میں اے جی مجید کے سفارش پر ہیں، کچھ فریال تالپور صاحبہ کے سفارش پر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً اب یہ ان 60 پولیس ایس ایچ اوز کے خلاف کارروائی کروا کر جو ہے خود اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ایک طریقے سے متنازع، ایک طریقے سے انہیں گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جس کے ایس ایچ او ہوں گے وہ بھی ایڈیشنل آئی جی کے خلاف ہو جائیں گے اور پھر ایڈیشنل آئی جی کے آئی جی بننے میں وہ بھی رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی سازشی تھیوری ہے، جس کسی نے بھی سازشی تھیوری مرتب کی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ایک تیر سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ شکار کرنے ہیں۔ یعنی یہ جو میں نے نام آپ کو بتائے ہیں، اسد رضا ڈی آئی جی ساؤتھ، یہ میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، کیپٹن فیضان ایس ایس پی کیماڑی، طارق نواز ایس ایس پی کرنگی اور عارف عزیز ایس ایس پی سٹی، تینوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ کیا سینٹرل کے ایس ایس پی کا نام اس میں شامل نہیں کیا گیا؟ کیوں؟ خود ملی ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی، ان کا نام کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ پیرزادہ کا نام کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اسی طریقے سے ویسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں ان کا نام کیوں نہیں شامل کیا؟ طارق الہی مستوی کا۔ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کا نام کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ ڈی آئی جی ایسٹ کا نام کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ کیونکہ وہ بھانجے ہیں، سندھ سے تعلق ہے ان کا۔ ویسٹ کے ڈی آئی جی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ تو یہ پوری کی پوری ایک بدبودار رپورٹ ہے، ایک زہریلی رپورٹ ہے، ایک نسل پرستی پر مبنی رپورٹ ہے۔ تو لہٰذا اس کی جو ہے باقاعدہ ایک شفاف قسم کی انکوائری کرنی چاہیے، اور جو کہ خود وزیر اعلیٰ سندھ نے کہہ دیا ہے، اور اب آئی بی سے اور اسپیشل برانچ سے جو ہے وہ اس کی انکوائری کروائی جا رہی ہے۔ لیکن خود وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اس بات کا فہم و ادراک ہونا چاہیے کہ وہاں پر انہی کے بندے ہیں، آئی بی میں بھی ان کے بندے ہیں، اور خود اسپیشل برانچ میں بھی، اسپیشل برانچ تو خود آئی جی سندھ کے انڈر میں ہے۔ آئی جی سندھ جس قسم کی رپورٹ چاہیں گے وہ اس قسم کی رپورٹ دینے کے پابند ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ آئی بی کا ہے۔ بظاہر تو آئی بی ایک آزاد ادارہ ہے، لیکن چونکہ آزاد خان اور خود آئی جی سندھ کا ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے اس ادارے میں گزر چکا ہے، لہذا ان کا اثر رسوخ ابھی بھی اسی طریقے سے قائم و دائم ہے۔ تو یہ ایک ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہے یہ معاملہ آگے کہاں جا کے بڑھتا ہے۔ لیکن اس میں جو ہے وہ کراچی کا امن جو ہے وہ اس 258 پولیس افسروں اور اہلکاروں کی اس فہرست سے اس وقت جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو رپورٹ ہے اس سے ایک بگدڑ مچ چکی ہے کراچی پولیس میں۔ کراچی پولیس کے تمام افسران جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ ایک طرف کراچی پر دہشت گردوں کی یلغار ہے، اس نازک ترین موقع پر تو کراچی پولیس کے ایس ایچ اوز، ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، ان کے ڈی آئی جیز پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت تھی، ان کے حوصلے کو بلند کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر یہ رپورٹ حقیقت پر مبنی بھی تھی تو اس وقت اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں تو آپ نے پوری کراچی پولیس کو جو ہے اس میں ہلچل مچا دیا، آپ نے یہ کام تو آپ نے دہشت گردوں کا آسان کر دیا۔
یعنی پولیس کو بجائے آپ نے متحد کرنے کے پولیس کو آپ نے اس میں منتشر کر دیا، یعنی کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کے خلاف کارروائی زیادہ اہم ہے بنسبت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی۔ دہشت گرد تو آپ کے ایک کے بعد ایک سپاہیوں کو شہید کر رہے ہیں، اور آپ پر احکامات جاری کریں کہ آپ وردی نہ پہنیں، وہ وردی جو کبھی پولیس والوں کی شان ہوا کرتی تھی، وہ وردی جب کبھی پولیس والوں کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ تو شیر کی کھال ہے، وہ شیر کی کھال جو گیدڑ پہن کے شیر بن جایا کرتے تھے، آج وہ وردی جو ہے آخر کفن کیسے بن گئی؟ شیر کی کھال سے کفن بننے کی جو لمبی چوڑی دکھ بری داستان ہے، اس میں یہی تو عوامل شامل ہے جو یہ رپورٹ کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بدبودار رپورٹ ہے، اور صرف جو ہے یہ نسل پرستی پر مبنی رپورٹ ہے، جس سے ہمیں سازش کی بو آ رہی ہے۔ آپ اپنے ایک کلیگ سے، آپ اپنے کلیگ کے راستے میں روڈ اٹکانے کے لیے پوری کی پوری اپنی کراچی پولیس کو جو ہے وہ اس وقت آپ نے داؤ پہ لگا دیا، اور آپ خود دہشت گردی کے لیے رائے ہموار کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ سے تو ہمیں یہی صاف نظر آ رہا ہے، بجائے کہ اس موقع پر آپ دہشت گردوں کے خلاف کوئی مؤثر ترین کارروائی کرتے اسی کراچی پولیس سے، آپ نے کراچی کی 50,000 کی جو آپ کی نفری ہے پولیس والوں کی، اس میں آپ نے ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی۔ یہ تو کوئی آپ نے اس رپورٹ کس نے بھی مرتب کی ہے، اس رپورٹ کے مرتب کرنے کی شکل میں آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ یہ رپورٹ آپ بعد میں بھی بھجوا سکتے تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، پورا کراچی کیا پورا سندھ جو ہے وہ اس وقت آرگنائز جرائم میں اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ فحاشی کے اڈے بھی چل رہے ہیں، یہاں پر جو ہے تیل چوری بھی ہو رہا ہے، لوہا چوری بھی ہو رہا ہے، یہاں پر جو ہے ریتی بجری بھی چوری ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے اور آرگنائز جرائم کے تمام اڈے چل رہے ہیں۔ گٹکا ماوا جو ہے پوری کی پوری آپ کی کراچی پولیس سمیت پوری سندھ پولیس جو ہے وہ گٹکا ماوا پولیس بن چکی ہے۔ اور کام پولیس کو آئے نہ آئے، لیکن گٹکا ماوا جو ہے اس میں جو ہے یہ بہت زیادہ اس وقت ایکسپرٹ ہو چکی ہے آئی جی سندھ کی مہربانی کی وجہ سے۔ تو یہ اب 258 جو پولیس افسروں کی اس وقت لسٹ ہے، یہ لسٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اور اس پر جو ہے وہ اب انکوائریوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رپورٹ کیا آتی ہے آئی بی سے، اور رپورٹ کیا آتی ہے خود اسپیشل برانچ سے، اور اس رپورٹ کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہے اس رپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا اس رپورٹ میں ملوث پولیس والوں کے خلاف وہ کارروائی کرنے کے احکامات صادر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر رپورٹ آ جاتی ہے اس میں تو کیا ڈی آئی جی ساؤتھ اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو تینوں ہیں ان کو کیا سسپینڈ کر دیا جائے گا، انہیں ہٹا دیا جائے گا، ان کے خلاف کیا رپورٹ بھجوا دی جائے گی، کیا کیا جائے گا، یہ آنے والا کو بتائے گا۔ لیکن اب فی الحال جو ہے وہ اس وقت ایک کوہرام مچ گیا ہے کراچی پولیس میں اس 258 پولیس افسروں اور اہلکاروں کی لسٹ کو لے کر، جس پر اس وقت انکوائریاں جو ہے چل رہی۔ ناظرین، یہ تو آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔